अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शबाना शेख और मैं आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी से करवा रही हूं, सादिया मजहर। शी इज़ अ फर्स्ट पाकिस्तानी CEO ऑफ फर्स्ट SCCP registered virtual office, and she is also a CEO and founder at Torque 360. So now let's have a start our discussion. I'm inviting her and let's start our discussion. और कैसे हैं आप लोग? रोज़े आपकी अच्छी गुजर रहे होंगे होपफुली। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी वालेकुम हैं? अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। आप जो है इतनी कम उम्री में आपका मैं माशाल्लाह बैकग्राउंड देख रही थी, यू आर सच एन अमेजिंग पर्सनालिटी। कैसे मैनेज कर रही हैं फर्स्ट वर्चुअल ऑफिस कि आप जो है CEO है एंड ऑल्सो यू आर रनिंग टॉप 360, तो हाउ कैसे पॉसिबल है, किस तरह आप सारी कुछ मैनेज कर रही हैं? फर्स्ट जो है अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि कहाँ से स्टार्ट है, क्या फिर आप जो है आगे बताएं हमें अच्छा, कि सब क्या है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगी कि मेरा नाम तो आपने इंट्रोड्यूस करा ही दिया है और थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता भी दिया है। तो इससे आगे की मैं बात अगर करूँ, तो मैनेज इस तरह से हो रहा है, शुक्र है अल्लाह ताला का, कि अ, मैं जिस तरह भी मेरा बेटा खेल रहा है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मैंने उस वक्त हाथ में खाना पकड़ा हुआ है। जैसे वो आता है, मैं जब उसको खिला देती हूँ, आता है खिला देती हूँ, साथ साथ खेली जा रहा होता है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि बोलते वैसे ही मुझे जब जाग रहा होता है काम करने देता नहीं होता। मोस्टली ऐसा होता है, काम करने नहीं देता होता। पर ये कि अगर ऐसा करने दे काम, तो भी ये होता है कि मैं प्रेफर नॉर्मली करती हूँ। वैसे तो ये कि सो रहा हो तो मैं काम करती हूँ, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर आके बैठ जाएगा, या लैपटॉप ऑफ कर देगा या लिड ऑफ कर देगा उसकी, या पीछे से वायर निकाल देगा जो उसके वो केबल वगैरह होती है। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत ये चलता रहता है। तो ये कि अल्लाह का शुक्र है, टाइम निकल आता है, इसकी वजह से टाइम मैनेज हो जाता है। उसमें ये है कि अभी जो मैं घर से बिजनेस वगैरह देख रही हूँ, जो चीज़ें कर रही हूँ, वो ये है कि टॉर्क 360 बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। ठीक है, मेनली तो अभी फ़िलहाल यही है, प्लस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिल के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं घर से बैठ के अभी कर भी नहीं सकती हूँ, तो मैंने उनको पाइपलाइन में, यानी कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, फ्यूचर प्लान्स में डाल दिया। तो मिसाल के तौर पे जैसे मार्केटिंग, HR, IT बिजनेस कंसल्टेंसी है, तो उसमें अभी मेरा मेन जो फोकस है वो मार्केटिंग और HR के, सॉरी, मार्केटिंग और बिजनेस के ऊपर है। यानी बिजनेस कंसल्टेंसी में हम ये करते हैं, लोगों को कंपनीज रजिस्टर करा के देते हैं। मेरे साथ लॉयर्स जो है ना वो ऑन बोर्ड होते हैं, हम लोगों की टीम है बाकायदा। तो SCCP में पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग आपका बिजनेस रजिस्टर करा के देंगे। और प्लस ये कि डॉक्यूमेंट्स उसमें ये होता है कि आपके घर पे या आपको जो एड्रेस आपने दिया होगा उधर पोस्ट हो जाते हैं। अभी तक हमने सेवन सेवन कंपनीज हमने रजिस्टर करा दी हुई हैं, जिनका SCCP पे रिकॉर्ड मौजूद है। अगर हम नाम आपको कंपनी से बताएं, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद 8th जो कंपनी है वो अंडर प्रोसेस है, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। और उसके बाद 2 कंपनीज है ना वो आगे पाइपलाइन में है, मतलब कि वो अनकरीब इंशाल्लाह ताला उनका भी हमने काम स्टार्ट कर देना है। सही। अच्छा, उसके अलावा और भी हम सर्विसेज काफ़ी सारी ऑफर करते हैं। मतलब सिर्फ ये बिजनेस कंसल्टेंसी में ये नहीं है, सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन ही होगी, और भी काफ़ी कुछ है इसमें। क्या कहना चाहिए, बिजनेस प्लान्स हो गए, बिजनेस आइडियाज़ हो गए, कोई इवेंट आ रहा है, कॉन्फ्रेंस वगैरह ऑर्गेनाइज कराने में कंट्रीब्यूट करना, कोई स्पॉन्सरशिप कर देना किसी इवेंट की। इस तरह मार्केटिंग में अगर हम आ जाएं, जी जी, ऐसा मार्केटिंग में अगर हम आ जाएं, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग, उसमें जैसे फेसबुक एड्स पे ग्रिप है। उसके अलावा ब्लॉग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग मुख्तलिफ तरह की होती है। फिर एकेडमिक राइटिंग भी लोग जैसे करते हैं, उस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम लोग जो है ना कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आज से 20 साल पहले मैंने अपने बेटे की पैदाइश में मल्टीनेशनल कंपनी से रिजाइन कर दिया था कि वो लोग अच्छा। ट्रांसफर करते थे। जब
آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے واقعی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں موقع اس وقت نہیں ملا کہ ہم گھر بیٹھے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جی بھائی بالکل آپ خواتین کو کیونکہ ان کے لیے سب سے مین پرابلم یہی ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ڈومیسٹک لائف ہوتی ہے. پھر ساتھ میں اگر وہ کچھ اکنامکلی کچھ کرنا چاہے تو گھر بیٹھے وہ کس طرح سے، کیونکہ آپ ایک بہت زبردست اگزامپل ہوں گی ان کے لیے. اگر آپ کچھ گائڈ کریں گی تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. چلیں، بہت شکریہ مجھے اس قابل سمجھنے کے لیے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ جیسے سنتے آتے ہیں نا جی، انٹرنیٹ سے پیسے کمائیں، اس کے ایڈز آتے ہیں. تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے، شارٹ کٹس انہوں نے بتائے ہوتے ہیں. جی آپ کیپچا انٹری کریں، یہ کریں وہ کریں، آپ پیسے کمائیں. وہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس سے پیسے آپ کے کماتے نہیں. اور ہوتا پتہ کہ جو لوگ اس چکمے میں پھنس جاتے ہیں ان کے پیسے لاس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی میرے اپنے کزنس کئی ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی، انہیں کیا پتا تھا کہ وہ لاس میں جائیں گے. انہیں کہا جاتا تھا جی پیسے ڈبل ہو جائیں گے، ٹرپل ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. جو ایک حلال وے آف ارننگ ہے یا جس کا پتہ ہے کہ اوتھینٹک ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایگزسٹنگ بزنس جس کو اگر آپ نے لیٹ سے آپ کے پاس دکان ہوتی ہے، بزنس ہوتا، شاپ ہوتی، کوئی جگہ ہوتی جہاں سے آپ نے کام سٹارٹ کرنا تھا اور وہاں پہ کسٹمرز فزیکلی آتے اور آپ سے کام کرواتے اور آپ ان کو پیمنٹ آفر کرتے، سوری وہ آپ کو پیمنٹ آفر کرتے اور سارا ایک سلسلہ چلتا بزنس کا. وہی سیٹ اپ اگر آپ آن لائن لے جائیں تو اس میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، شروع میں یہ مشکلات آتی ہیں بالکل کہ بھئی کلائنٹ کیسے ڈھونڈیں گے، پھر یہ کہ کسٹمر کیسے آئے گا، پھر یہ کہ بزنس ٹرانزیکشنز کیسے ہوں گی. پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کام اس بندے نے ہمیں دیا تو یہ بھاگ تو نہیں جائے گا. یہ بھی ہوتا ہے فری لانسنگ ورلڈ میں، تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے کام کرا کے بھاگ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، سیٹ بیک ہوتے ہیں. لیکن ہر دوسرا بندہ ایسا نہیں ہوتا، ایک تو یہ بھی چیز ہے. پھر یہ کہ فری لانسنگ پلیٹ فارمز کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو اس میں ایک فائیور ہے، اپ ورک ہے، فری لانسر ہے، پیپل پر آر ہے، گورو ہے، اور کافی سارے اس طرح پلیٹ فارمز ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پہ لوگ چاہنا باقاعدہ اپنی پروفائل وغیرہ بنائیں گے اور وہاں پہ بڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. پروجیکٹس مختلف آ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ریکویسٹ کر دیتے ہیں سینڈ کہ جی یہ پروجیکٹ ہے نا، یہ آپ ہمیں دیں. تو وہ پوچھیں گے وائی یو. وہ اپنے شروع کا جو ایک پروپوزل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا، جیسے کور لیٹر ہم جاب لیٹر کے لیے بناتے، سوری جاب اپلائی کرتے ہوئے ہم ایک کور لیٹر اپلائی، سوری جاب اپلائی کرنے کے لیے ہم ایک کور لیٹر جو ہے نا وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے سی وی کے ساتھ مینشن کر دیتے ہیں جی پلیز یہ ریویو کر لیں سی وی، اور جو ہے نا ہم اس جاب کے لیے بہت ایبل ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. تو اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے آپ کی سی وی پڑھنے کے لیے. صحیح. اسی طرح رول ہے پروپوزل رائٹنگ کا. میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ وائی یو. اگلا بندہ یہ آپ سے پوچھنے میں مجبور نہ ہو کہ وائی یو. have thousands of more applications all together, why you. تو اس میں یہ ہوتا ہے پھر طریقہ کار کہ if you are the one and only person who is going to get this project، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز اس پروپوزل سے ثابت کرنی ہے اور پھر آپ کو پروپوزل جو ہے نا اس کے بیس پہ پروجیکٹ مل جاتا ہے. تو اس میں پھر ایک آپ کو پلس پوائنٹ اور بھی ہوتا ہے. اب یہ جتنے بھی پلیٹ فارمس میں نے ابھی ذکر کیا تھا ان پہ آپ کو ملتی ہے ریٹنگ. آپ نے جتنے کلائنٹس کے ساتھ کام کیا، پیمنٹ ان کے تھرو آپ کو سیکیور طریقے سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو ودرا کرا لیں اپنے لوکل بینک اکاؤنٹس میں اور اپنا ڈیبٹ کارڈ استعمال کریں. جہاں آپ نے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کوئی شاپنگ کرنی، کچھ کرنی ہے، اپنا ڈیبٹ کارڈ یوز کر لیں. اس کے علاوہ پیونیئر ایک یوز ہوتا ہے. وہ تو میں سب سے زیادہ لوگوں کو انڈورس کرتی ہوتی ہوں سپورٹ کرنے کے، کہ مطلب وہ تو ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ہے کہ انڈیا جیسا کنٹری جہاں میں گئی تھی اور وہاں پہ ڈیڈ لاک تھا کہ وہاں پہ کوئی اور اکاؤنٹ یوز نہیں ہو سکتا تھا پاکستان کا. آلدو میزان بینک کا میں نے ڈیبٹ کارڈ وہاں پہ یوز کر لیا تھا، وہاں پہ چل گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی کیا کہنا چاہیے بینکس ہیں جن کے کارڈس وہاں پہ نہیں چلتے. تو وہ کارڈ تھا کہ میں نے جدھر بھی شاپنگ کی ہے وہاں پہ چلا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یو ایس بینک اکاؤنٹ تھا اور یو ایس بینک اکاؤنٹ کا انڈیا کے ساتھ کوئی ڈیڈ لاک وغیرہ کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. مینس کہنے کا یہ تھا کہ میرا فرسٹ وزٹ تھا ابراڈ اگر دیکھا جائے آؤٹ آف پاکستان، اور ادھر میں نے پیونیئر یوز کیا تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں رہا.
اس نے مجھے لاسٹ ٹائم پہ دھوکہ نہیں دیا کہ اب یہ لنک ڈاؤن ہے، اب یہ ایشو ہے، جیسے اکثر ڈیبٹ کارڈ سے زیادہ آتا ہے. اور پاکستان میں نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز کے لیے یوز کیا ہے، تو مجھے اس لیے پیونیئر ریلائبل لگا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فائیور سے ارننگ ہوتی ہے نا آپ کی، تو وہ آپ نے پیونیئر میں یا تو وڈرا کرنی ہوتی ہے یا پے پیل میں وڈرا کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو پے پیل کا پتا ہو پے پیل کیا چیز ہے، پے پیل بھی تقریباً وہی چیز ہے جو پیونیئر ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پے پیل تھوڑا سا زیادہ جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہے اور پیونیئر تھوڑی سی کم جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. مطلب جہاں پہ جیسے پیونیئر از بیسیکلی این آلٹرنیٹیو ٹو ڈیبٹ کارڈ. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. پے پال کا یہ ایشو ہے پاکستان میں پے پال چلتا نہیں ہے. آپ کو آئیڈیا ہوگا بالکل کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے. اب ایشو اس میں یہ آ رہا ہے لوگوں کو کہ جہاں پہ پے پیل جو ہے اور پیونیئر جو ہے نا وہ نہیں صحیح طرح سے ہم لوگ کو یوز کرنے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ فری لینسنگ ورلڈ سے دور ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ اب ہماری سورس آف انکم کیا ہوگی کہ جس کو ہم ارن کریں گے تو ہم تھوڑی اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گے. تو آدھی سے زیادہ چیزیں ہماری کیوں بلاک ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں پے پال اور پیونیئر کی ورڈ کا ہی نہیں پتا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو پے پال اگر نہیں بھی مل رہا آپ کا پیونیئر سے کام ہو جاتا ہے. کیونکہ فائیور سے وڈرال آپ نے صرف پے پیل یا پیونیئر پہ کرنی ہوتی ہے. اب پے پیل آپ کا نہیں ہے، آپ نے پیونیئر پہ کرنی ہے، تو یو ول obviously be able to use that money anywhere you want. آپ ایون اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں جا کے وہاں پہ 2.5% جو ہے نا وہ پیونیئر کاٹتا ہے اور 2.5% تقریباً جو ہے وہ جو ہے نا کرتا ہے کیا نام ہے اسٹینڈرڈ بینک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ. اس سے ایک دو بینکس اور بھی ہیں جہاں سے آپ ڈائریکٹ اے ٹی ایم وڈرال کر لیتے ہیں. وہ اور بات ہے یہ لوگ سجیشن دیتے ہیں کہ وڈرال کی بجائے آپ ڈائریکٹ جو ہے نا پرچیزز کر لیں. ایس سی سی پی وغیرہ پہ ہر جگہ یوز ہو جاتا ہے ڈیبٹ کارڈ. اچھا، اب ابھی آ جائیں گے پلیٹ فارمس پہ. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا پلیٹ فارمس ہیں، پھر یہ کہ جہاں پہ ارننگ آ سکتی ہے، ہم اسے اسٹور کر سکتے ہیں، ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، وہ پتہ چل جائے. اس کے بعد اگلی پلیٹ فارم ہوتی ہے اگلی چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کرنا ہے اپنا SWOT انالیسس، جسے کہتے ہیں اسٹرینتھ ویکنیس اپرچونٹی اینڈ تھریٹ. یہ انالیسس کرنے کے بعد ہم لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ کہ آپ کا جو ارننگ وغیرہ ہو گئی شہر سے سارا کچھ آپ کا ایک سلسلہ چل پڑا. تو سوری میں کدھر تھوڑی سی ڈسٹریکٹ ہو گئی ہوئی، بیٹا تھوڑا سا نا پریشان ہوا تھا اسی سے. تو میں ابھی کیا بات کرتی تھی پلیز ایک بار ریپیٹ کر دیں. سیکنڈ جو ہے آپ اس کے بعد کی کیا آپ کا پہلے تو آپ کو ارننگ کا سمجھ میں آگے کیا ہوگی کیا آپ کا کہاں سے ہوگا کہ پیپل ہوگی سارا، اس کے بعد پھر اچھا ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے ارننگ جو ہے نا وہ کیسے کرنی ہے سارا کچھ، پھر آپ نے کرنا ہے SWOT انالیسس. SWOT انالیسس یعنی اسٹرینتھ ویکنیس اینڈ اپرچونٹی تھریٹ. اور اس میں یہ کہ آپ نے پرسنل لیول پہ بزنس کے لیول پہ آپ نے 2 دفعہ انالیسس کرنا ہے. اور تھوڑا سا فیئر ہونا چاہیے، یعنی آپ کو پتہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، آپ کو کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، آپ کے لیے تھریٹس کیا ہیں. جب آپ انڈیویجول کے طور پہ انالیسس کریں گے وہ اور ہوگا، اور جب ایز اے بزنس کریں گے وہ اور ہوگا. دونوں میں فرق ہوگا. اچھا ہے، جب آپ نے انالیسس کر لیا تو اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہوتا ہے پھر آپ نے بزنس آئیڈیاز کی ایک لسٹ بنانی ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا آئیڈیاز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں یونیک ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا آتا ہے کہ یا تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ڈائریکشن کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کیا وہ اکیلے آپ سے ہو جائے گا یا آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے تو کون سی ٹیم کی ضرورت ہے، کس طرح سے وہ آئیڈیا لے کے چلنا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں. تو جب آپ لوگ ایسے فری لینسر چل رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو آئیڈیاز آتے ہیں. اچھا کانٹینٹ رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ارننگ کی سورسز ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ ہو سکتی ہے، اکیڈیمک رائٹنگ ہو سکتی ہے، ویب ڈیولپمنٹ ویب ڈیزائننگ ہو سکتی ہے، گرافک ڈیزائننگ ہو سکتی ہے، اس کے اندر لوگو ڈیزائننگ آ جاتی ہے، اس کے اندر فلائر فلیکس مگز وغیرہ ٹی شرٹس، اس سے مختلف کیٹیگریز نکل آتی ہیں گرافک ڈیزائننگ میں اٹ سیلف. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں اور کوڈنگ وغیرہ میں سائڈ پہ آ جائیں. کوڈنگ میں اتنی مختلف طرح کے پروگرامس وغیرہ جیسے یوز ہو رہے ہیں. تو پھر یہ آج کل ایک لیٹسٹ ٹرینڈ چلا ہوا ہے بلاک چین کا، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے لیکن بہت کم لوگوں کو بلاک چین آتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ساری کہ جن کا ہمیں فری لینسنگ وغیرہ کا پتہ ہے. پر سب سے زیادہ جو سکسیزفل وے آف ارننگ رہا ہے نا لوگوں کے لیے یہ چل رہا ہے، وہ ہم نے سنا ہی ہوگا بزنس میں جو ٹریڈنگ ماڈل ہے نا وہ سب سے ایزی رہتا ہے.
اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ لی ہے کسی ہول سیلر سے، ٹھیک ہے، بلک میں لے لی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پاس اسٹور کر لی، اور اگر آپ کے پاس اسٹوریج کی جگہ نہیں ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی یا لمیٹیشن ہوتی ہے، ہم کسی بھی وجہ سے وہ چیز اپنے گھر نہیں لا سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وینڈر سے کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس جو پروجیکٹس آتے ہیں نا، مطلب کہ آرڈر آتے ہیں، ہم ان سے 75% یا 50% ایڈوانس پیمنٹ لے لیں گے، وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نا یہ جو آرڈر ہے اس کو اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے مطابق چیز مینوفیکچر کر کے یا ارینج کر کے آپ کو دیں گے. تو آپ نے کیا کیا، وہاں پہ کوریئر سروس والے کو بھیجا کہ جاؤ یہ جا کے پک کرو اور یہ فلانے ایڈریس پہ پوسٹ کر دو. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے چیز آپ کو کوریئر، آپ ان سے کیش آن ڈلیوری لے لیں، کچھ بھی کر لیں. تو اس طرح سے ای کامرس کا جو اب ایک سلسلہ ہے نا وہ ایمرجنگ ہے. پرابلم ہم لوگ کو ای کامرس میں کیا آ رہی ہے، فیمیلس کو اتنی اویئرنیس ای کامرس کی ہے نہیں. جیسے فیمیل گھر بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں ایسی کر سکتی ہیں جس طرح اسکلز نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ یہ کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے فروزن آئٹمس وغیرہ میں اگر ان کی اسپیشیلٹی ہے، وہ بناتی ہیں کافی زیادہ، رمضان وغیرہ اس طرح. تو یہ رمضان کا پیک ٹائم ہوتا ہے جس میں لوگ جو ہے نا فروزن آئٹمس ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ افطار کے ٹائم کے اوپر جو نارملی آپ پکوڑے اور چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہیلٹی آئٹمس ہوتی ہیں موسٹلی. اور کم ہی ہوتا ہے کہ لوگ افطاری پہ ڈائریکٹ کھانا اسٹارٹ کر دیں گے. کھانا لوگ کھاتے ضرور ہیں اکثر، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گیپ کے بعد، جیسے روزہ وغیرہ کھول لیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور اس طرح سے مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں. لوگ عورتیں گھر پہ امبرائڈری کا کام کر رہی ہیں، کافی چیزیں کر رہی ہیں، گھر پہ کپڑے اسٹچ کرتی ہیں، کافی سروس ہیں، بالکل اسٹچنگ کرتی ہیں. تو اگر ان چیزوں کو وہ لوگ ریگولرائز کر دیں، رجسٹر کروا لیں بزنس وغیرہ، اور گھر کے ایڈریس پہ بزنس رجسٹریشن ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، الاؤڈ ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ ای کامرس ماڈل پہ بھی چل سکتے ہیں. جی جی. یہ جو رجسٹریشن ہوگی بزنس کی، یہ آن لائن ہی کروائی جاتی ہے؟ ہاں جی، یہ مطلب یہ آن آن لائن لائن ہوتی بزنس ہے، کی بالکل جو ہوتی ہے اس کنسلٹینسی میں. آپ کو، تو آپ گائڈ کر رہی ہوتی ہیں یہاں پہ لوگوں کو، اگر کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ سے کنسلٹینسی لے سکتا ہے کہ اسے جو بھی ہے بالکل پھر آپ کے لیے. بالکل لے اور سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں. میں یہ کروں گی، بہت ساری چیزیں نا اس میں فری آف کاسٹ کر سکتی ہوں. مثال کے طور پہ میں ایویلویٹ کروں گی آپ کا جو کیلیبر ہے ایز اے پرسن کیا ہے، آپ کے بزنس کرنے کے جو ہے نا وہ ایبلٹیز کیا ہیں. تو میں ظاہر اوبیسلی اگر مجھے کسی کے، میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ مجھے کسی میں کوئی اسکلز نہیں نظر آ رہے، تو میں اس بندے کو سجیشن دوں کہ ہاں جی یہ اسکلز کے اوپر آپ کام کریں، آپ کو فائدہ ہوگا. تو جب ایسی میں کوئی بات کری جس میں کہوں آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کے لیے اچھا رہے گا، آپ یہ کر لیں، یہ وہ، اس طرح جب میں ٹون یوز کرتی ہوں اس کے میں چارجز نہیں لیتی، وہ فری ہوتا ہے اوبیسلی، اور اتنا ہونا بھی چاہیے. میں چارجز کب لوں گی، اگر مجھے کوئی یہ بندہ کہے جی یہ کام ہمیں آپ سے کروانا ہے، ٹھیک ہے، تب میں کہوں گی اچھا اس کے فلانی چیز کے یہ چارج ہے، فلانی کے یہ چارج ہیں، اب آپ بتائیں آپ نے اگر کرانے تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کروا پا رہے، کوئی ایشوز آ رہے ہیں، تو ہم آپ کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اتنی جلدی نہیں پڑی ہوئی کہ بس پروجیکٹ ہی پروجیکٹس کی ڈھیر ہو، نہیں ہے پروجیکٹ تو بس پھر ہم رونے بیٹھ جائیں گے یا ہم پریشان ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہم پیشنٹ ہیں الحمدللہ، تو ہم یہ کہ خوشی خوشی ویلکم کرتے ہیں جو کلائنٹ ہمارے پاس آئیں گے، اور ان کو ہم انکریج بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے کام ضرور کراؤ، بے شک ہم آپ کو، آپ ریگریٹ نہیں کرو گے ہم سے کام کرا کے، کبھی بھی ریگریٹ نہیں کرو گے، نیور. ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں تو ہم پھر بھی فری آف کاسٹ آفر کرتے ہیں. بہت ساری ٹریننگ ہوئی، سیشن، آئیڈیاز وغیرہ دینا، اس میں شیئرنگ کرنا، وہ ہم آؤٹ آف کیا کہتے ہیں اپنی جو کیا کہنا چاہیے ایفرٹس ہے نا، ہم اس طرح سے ایکسٹرا کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے جتنے کلائنٹس ہیں جن کو ہم نے کمپنیز رجسٹر کرا کے دی، ہم نے انہیں ان کے 2-3 کے کیس میں کمپنی رجسٹریشن کے کیس میں پرابلم آ رہا تھا، میں وہ پرابلم آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں. ہم لوگ سے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک نام سوچ کے، بنا ریسرچ کیے، بنا کوئی نالج لیے مارکیٹ کے بارے میں کچھ بھی، کہ مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے کچھ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ نا وہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب ہم رجسٹریشن کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی وہ تو نام کسی اور کمپنی کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. تو آپ وہاں پہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں نے تو اتنا پیسہ لگا دیا، میں نے اتنی انویسٹمنٹ کر دی، میرا ٹائم بھی لگا، میری ایفرٹ بھی لگی، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں. ٹھیک ہے،
اچھا اس کے بعد جب ایسا ہوتا ہے تو آپ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. اب تو ایس سی سی پی رجسٹر نہیں کر رہا مجھے, ایس سی سی پی کہتا ہے کہ نام چینج کرو. تو ہم لوگ پھر ان کو نا نام جو ہے نا سجیسٹ کرتے رہتے ہیں, اچھا آپ یہ نام ٹرائی کر لیں, اچھا یہ ٹرائی کر لیں. کچھ آئیڈیاز ہم لوگ دے دیں گے, کچھ کلائنٹ نے دے دیے. تو پھر کوشش ہماری ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کا بزنس رجسٹر ہو جائے تاکہ انہیں پرابلم نہ آئے ان فیوچر. تو وہ بھی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, ہم بھی اپنا کام جو ہے نا صحیح طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی سروسز بھی جب نیم سجیشن وغیرہ کریں تو اس کے ہم چارجز نہیں لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ کلائنٹس وغیرہ کوئی کام کریں, ان کے پروگرس ہم نے دیکھی, ان کے پیجز وغیرہ سوشل میڈیا پہ, تو وہ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے پلیٹ فارم وغیرہ پہ. یہ دیکھیں جی ہمارا فلانا کلائنٹ تھا, یہ ماشاء اللہ یہ پروگرس کر رہے ہیں, یہ ماشاء اللہ یہ کر رہے ہیں, آپ ان سے ضرور کام کریں, آپ ان کے بزنس کو پروموٹ کریں. اس طرح سے نا ہم انکریج کرتے رہتے ہیں. تو اب صحیح ہوتا ہے کہ ان کا بھی مورال انکریز ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے رجسٹریشن کرا لیا ہے, اب ہمارا کام اسٹارٹ ہو گیا ہے ایک اور طریقے سے, تو ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. یہ چیز ہم کر رہے ہیں آج کل. بہترین, زبردست. یعنی کہ آپ نو پرابلم سادیا, پریشان نہیں ہو. آپ بہت بہت ہیں, آپ بہت زبردست ہیں. آپ کا بہت کوئی میسج جو دینا چاہ رہی ہے خواتین کو, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا, کوئی میسج. میں سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا بچپن سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے جی عورت جو ہے وہ کمزور ہے, عورت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی, عورت جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے, عورت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آدھا دماغ ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں بڑی نیگیٹو سننے کو ملتی ہیں. یہ میں جنرلائز نہیں کر رہی, اس لیے کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں ماشاء اللہ جہاں پہ عزت ہے, رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور فیملی سپورٹ ہوتی ہے. ایک چیز تو یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ آپ کی فیملی میں ایسے میلز موجود ہیں جیسے آپ کے فادر, آپ کے بھائی, آپ کا جب شادی ہو جاتی ہے تو ہسبینڈ, اس کے بعد بیٹا, یہ چار ایسے لوگ ہیں جب یہ لوگ سپورٹیو ہے نا آپ کو, آپ اتنا فریڈم محسوس کرتے ہیں بلیو می کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ان کے فریڈم پتہ کس طرح ہوتا ہے, یہ لوگ آپ کو پتہ نہیں لگنے دیں گے, جتائیں گے نہیں کہ بھئی ہم یہ کرتے ہیں آپ کے لیے, ہم وہ کرتے ہیں. نو, یہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی ایفرٹس کر رہے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دے رہے, اور آپ آزادی سے ادھر ادھر جا رہے ہیں, اپنا کام دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ پیچھے سے بیک اینڈ پہ یہ لوگ چیزیں بھی مینیج کرنے میں کام کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو پاور دیتے ہیں, آپ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں کہ نہیں تم کرو, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں. یہ بات کرتے ہیں وہ کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم ہیں. تو ایسے جیسے میلز کا ہونا بہت ضروری ہے ہماری سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں اس طرح سے اگر ہو جائے کہ ہر دوسرا میل جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو جائے کہ اپنی فیمیلس کی رسپیکٹ کرنا, ان کو سپورٹ کرنا, ان کو ایکنالج کرنا, ان کی ایفرٹس کو, ان کے جو ہے نا ساتھ شانہ بشانہ چلنا جسے کہتے ہیں نا, ہر چیز میں جیسے سپورٹ انہیں ملتی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ عورت کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. بالکل بالکل صحیح. اچھا, بہت یہ زبردست. ہاں جی, جن بہت بھائی نے کامنٹ کیے ذرا ان کو میں ایک جواب دے دوں کہ بھائی میں یہ اس ٹائپ کے ریلیشن کے بہت سخت خلاف ہوں. ایک بات. دوسری چیز, یہ جہالت والی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز, اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں. ظاہری چوتھی چیز چیز, ہے. بالکل. جی, چوتھی چیز ایتھیکلی سوسائٹی میں بھی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا پلیز ایسے کامنٹس کرنے سے گریز کریں, آپ کی بڑی مہربانی. جی ڈیلیٹ اچھا. کر دیں اپنے کمنٹ سے, بہت اچھی بات ہوگی. تھینک یو سو مچ سعدیہ, اپنا ویلکم بہت قیمتی وقت میں دینے کا. ویلکم. انشاءاللہ دوبارہ کبھی آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے انشاءاللہ گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ السلام. انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.